अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं हमारे प्रोग्राम हमारा दीन आसान दीन में। नाजरीन, हर इंसान की कोई ना कोई विश लिस्ट होती है और उसकी ज़िंदगी के हर फेज़ के अंदर उसकी विश लिस्ट तब्दील होती जाती है। मसलन जब हम छोटे होते हैं तो हम चाहते हैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आएँ। इसके बाद हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम चाहते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमें ही मिलना चाहिए। इसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हमें डेजिग्नेशन ये चाहिए। फिर हम कहते हैं हमारा पे स्केल ये होना चाहिए। फिर हम कहते हैं हमारी गाड़ी ये होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं हमारी शादी इस जगह पर हो जाए। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। अब घर छोटा पड़ रहा है, अब घर बड़ा चाहिए। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में हमारी ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती। हमारी उस विश लिस्ट पे अक्सर हम टिक लगाते जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट इंसान की ज़िंदगी में ऐसा आता है जब वो ये सोचता है, वो ब्लैंक हो जाता है कि आखिर मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि अब करने के लिए क्या है, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवाओं को एक मकसद दिया है, बादलों को एक मकसद दिया है, तो इंसान जिसकी आँख जैसी आँख कोई कैमरा इजाद नहीं हुआ अब तक, जिसके दिमाग जैसा कोई कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ अब तक, वो अशरफुल मखलूक़ात इंसान, क्या वो बेमकसद आया है इस दुनिया के अंदर? वो क्यों सर्वाइव कर रहा है? मैं क्यों रोज़ निकलूँ अपने घर से, मैं कमाऊँ, मैं खाऊँ? मुझे दिन में 3 बार भूख लगती है, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? मैं ज़िंदा क्यों रह रहा हूँ? सिर्फ खाना खाने के लिए हम आए हैं इस दुनिया के अंदर? क्योंकि ज़िंदगी में ज़िंदा रहना भी एक काम है, सर्वाइवल भी एक काम है। तो हम इस दुनिया में क्यों सर्वाइव करने के लिए आए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक काउंसलर हैं, वो एक टीचर हैं। तो आइए मैं आपको तारुफ करवाती हूँ यास्मीन राशिद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी यास्मीन, क्या हम खाना खाने के लिए इस दुनिया में आए हैं? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल, खाना भी खाने आए हैं, सारी नेमतों को एंजॉय भी करने आए हैं और उससे भी आगे कुछ हमारे मकासद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस ज़ात ने हमें पैदा किया वो हमारी हर किस्म की ख्वाहिश का ख़याल रखता है। उसने हमें ना सिर्फ ये कि इस दुनिया में एक ख़ूबसूरत तरीके से रहने का तरीका सिखाया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हमारे लिए एक आगे अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है जिसको हम हासिल कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जिस ज़ात ने हमें पैदा किया वही हमें बताएगा कि अल्टीमेटली हमें क्या चीज़ चाहिए या किस चीज़ के लिए हम ऑप्ट करें, कहाँ के लिए हम मेहनत करें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें किताब कुरान पाक अता फ़रमाया, उसी में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये एक ऐसी जामे दुआ है कि जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ना सिर्फ हमें इस दुनिया में एक बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने की दुआ सिखाते हैं, बल्कि अपनी आखिरत को भी बेहतर संवारने के लिए एक रास्ता दिखा देते हैं। तो ये जामे दुआ जो है, आप मुझे बताएं, इसका पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा सा तर्जुमा बता देती हूँ कि ए हमारे रब, दे हमें इस दुनिया में भी तमाम तर खैर व भलाइयाँ और आखिरत में भी खैर व भलाई, और हमें आग के अज़ाब से बचा दे। तो ये दुआ बहुत ज़्यादा तकरार से हर मुसलमान मांगता है। आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ कब मांगी जाती है? हम इसको नमाज के बाद मांगते हैं, अक्सर लोग उसको उम्रा पे जाके मांगते हैं। बिल्कुल, तवाफ़ में भी मांगी जाती है, नमाज के बाद भी मांगी जाती है, और आम ज़िंदगी में भी ये दुआ हर ख़ास व आम के अंदर बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर तो है। तो थोड़ा सा इस दुआ पे गौर करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या कुछ देना चाहते हैं। यानी कि जितनी भी आपकी विश लिस्ट है, आप समझती हैं कि ये लेना यानी कि ये हमें सब कौन देगा? अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। हमारी सारी ख्वाहिशों को अल्लाह सुब्हाना ताला पूरा करते हैं। बस ज़रा सा ये होता है कि हमारी बाज़ वक्त मांगने में देर हो जाती है या थोड़ी कमी कोताही हो जाती है कि जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, अगर आपको कोई सूट चाहिए तो आप फ़ौरन जाके क्या करती हैं, किससे मांगती हैं? अपने हस्बैंड से या अपने वालिद से। बिल्कुल, यानी कि हम असबाब पर एकदम से भरोसा कर लेते हैं या एकदम से जाके असबाब की तरफ चले जाते हैं, एकदम से एक्शन कर लेते हैं। यानी कि हमारे अंदर कोई ख्वाहिश पैदा हुई और हम एकदम से एक्शन उठा लेते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को आसान करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सीक्वेंस जो है ना, कि आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, आप सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि देने वाला अल्लाह ही की ज़ात है, बेशक, तो आप जो हैं पहले दुआ करें। जब आप दुआ कर लेते हैं और फिर उसके बाद असबाब के पास जाते हैं तो उसके दिल में भी नरमी हो जाती है। और कई दफ़ा आप जाएं और आप कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल जाए,
تو دوسرا وہ کیا کہتا ہے میں تو سوچ ہی رہا تھا کہ تمہیں یہ چیز دوں. بالکل بالکل ہوتا ہے نا ایسے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو خیال ہوتا ہے وہ آپ کے ادھر تک پہنچنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں نے تو تمہاری نیت سے ہی لے کے رکھا تھا. بالکل. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں میرے ساتھ معجزہ ہو گیا, میں نے ابھی یہ چیز سوچی ہی تھی, اور ایک طرح سے آپ دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آسائش, آرام, جسے کہتے ہیں نا کہ بہترین زندگی دینا چاہتا ہے, جس کے اندر ہر طرح کی سہولت ہمیں میسر ہو. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھا گھر ملے, ہر چیز میں ہمیں اچھی چیز چاہیے, اچھی جاب ملے, اچھی بیوی ملے, اچھا شوہر ملے, اچھے بچے ملیں. تو یہ جو اچھا ہے نا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس میں کہا؟ حسنہ. حسنہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو پلورل ہے, ربنا, اے ہمارے رب, ہم سب کا رب. کیونکہ اگر میں نے کوئی بھلائی اللہ سے لینی ہے تو میں ایسا نہیں کر سکتی کہ کسی کے لیے برا کر کے اس اچھائی کو کماؤں. یہاں ہماری لمیٹیشن ہے, اور یہی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی آبجیکٹیو یا گول لائف میں اچیو کریں تو اس کا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ کالج میں ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں تو اس کے لیے آپ ایگزام کے لیے محنت کرتی ہیں, دعا کرتی ہیں, رات کو آپ کہتی ہیں کہ اللہ آسان پیپر کروا دینا, آسان پیپر آ جائے, مجھ میں اتنی قوت دینا یا ایسے میرے حافظے میں دینا کہ میں اپنا پیپر آسانی سے کر سکوں. تو یہ تو ایک بالکل صحیح طریقہ ہے. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نادانی میں محنت نہیں کرتے, پھر وہ کیا کرتے ہیں, رات کو چوکیدار کے پاس سے جا کے پیپر آؤٹ کروا لیتے ہیں, اور پھر صبح آ کے وہ چیٹنگ کر کے پیپر دے دیتے ہیں. اب پاس تو وہ بھی ہو گئے, آبجیکٹیو انہوں نے بھی اچیو کر لیا, لیکن آپ کے اور ان کے اندر کیا فرق تھا کہ آپ نے محنت کی اور انہوں نے محنت نہیں کی, طریقہ کار جو تھا وہ مختلف تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی خیر اور بھلائی, آپ دیکھیں کہ کوئی بھی خیر اور بھلائی سے منع نہیں کر رہے کہ آپ خواہش نہیں کر سکتے. آپ نے بادشاہ بننا ہے, آپ بادشاہ بننے کی بھی خواہش کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ مجھے بادشاہت دیں جیسی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہو, نہ اس سے پہلے کسی کے پاس تھی, نہ اس کے بعد کسی کو ملے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی, بالکل دی. تو اللہ سے تو ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کمی کوتاہی ہم میں ہے کہ ہم بعض وقت مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ خواہش تو بہت بڑی ہے, یہ میں نہیں مانگ سکتی. لیکن ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو سب کچھ کرنے پہ اور دینے پر قادر ہے. لیکن یہاں ہم بات کریں گے کہ تھوڑا سا ہمیں دنیا کو سمجھنا پڑے گا. بالکل یاسمین. ناظرین, اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گولز رکھنا, خواہشات رکھنا غلط نہیں ہے, لیکن ان کو اچیو کرنے کا طریقہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اسی بارے میں ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ آپ کو ہمارا دن آسان دین میں دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کا پرپز آف لائف, گول آف لائف کیا ہونا چاہیے, اس دنیا میں کیا ہونا چاہیے یا پھر آخرت کے لیے کیا ہونا چاہیے. اس بارے میں ہم بات کریں گے اپنی ایکسپرٹ یاسمین سے. تو جی یاسمین, بتائیے پرپز آف لائف اور دنیا کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے آپس میں. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دنیا کو سمجھنا پڑے گا کہ دنیا سے کیا مراد ہے. اگر آپ دنیا کا مطلب دیکھیں تو وہ ہے ادنا سے, جس کا مطلب ہے کمتر چیز, انسگنیفیکنٹ, ورتھ لیس, ناٹ سو ویلیوبل. تو دنیا جو اصل میں ہے وہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, جبکہ ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو گول رکھا ہے وہ اس سے بیونڈ رکھا ہے. اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کے لیے کرتا ہے, اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھی پریپیئر کرتا ہے. اب دنیا کے اندر ہم ہر چیز لے سکتے ہیں, ہر چیز کی خواہش کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ جب ہمیں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ انسان جوان ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے, ڈھل جائے گی, حسن ماند پڑ جاتا ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ساری زندگی آپ گھر بنانے کی جستجو کرتے ہیں, اور جب گھر بن جاتا ہے آپ کہتے ہیں پرفیکٹ لائف ہوگی, تو کچھ عرصے بعد گھر والے چلے جاتے ہیں. تو یہاں زندگی میں کسی چیز کو قرار نہیں ہے, تو ہر چیز یہاں پر وقتی ہے, پرماننس نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
پرفیکٹ کنڈیشنز بھی نہیں ہیں. یعنی کہ ہم جتنا آئیڈیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک بیسٹ زندگی ہو, یا ہم دوسروں کی زندگی سے امپریس ہوتے ہیں کہ اس کی پرفیکٹ زندگی ہے, لیکن جب ہم ان کا اندر سے دیکھتے ہیں اندر کے حالات, تو ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور لازم ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو ایک امیج پیش کریں یا پورٹرے کریں, لیکن ان کی پرفیکٹ زندگی نہیں ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے نا ہمارے اندر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر دولت کی فراوانی ہے تو وہ سب سے زیادہ خوش نصیب. ہم کہتے ہیں اللہ کا کتنا فضل ہے اس کے پاس, دیکھو حالانکہ دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی. بالکل. اور اس کا کیا انجام تھا. بالکل. تو یہاں پہ ہم لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایک چیز زیادہ ہوتی ہے, لیکن یعنی کہ اس چیز کا ایک فائدہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے یا چلی جاتی ہے, تو ایک جو بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ یہاں کا دکھ بھی جو ہے وہ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ کبھی جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلے دن کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے, لیکن 3 دن کے بعد زخم جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بہت خوشی کا بھی لمحہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا. تو یہ ایک بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جب دکھ کا وقت ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ وقت جلدی سے کٹ جائے, اور جب سکھ کا وقت ہوتا ہے یا خوشی کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وقت ٹھہر جائے. لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو ہمیں دنیا میں ملتی ہے کہ ہمیں ہر طرف خوشی یا غمی لوگ مل جاتے ہیں. کوئی ہم سے ہمدردی کرتا ہے, کوئی ہماری مدد کرتا ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم تنہا نہیں ہیں, ہم انٹر ڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہے ہیں. کہیں نہ آپ کہیں دور علاقے میں بھی چلے جائیں لیکن کوئی نہ کوئی آپ کو مددگار ضرور مل جائے گا. آپ بس میں بیٹھے ہیں تو کوئی آپ کو کہے گا کہ یہ بڑی ہیں تو چلیں آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں. آپ کا وزن زیادہ ہے تو کوئی آپ کی ٹرالی اٹھا کے اوپر رکھ دے گا. یعنی کہ آپ کی مدد کے لیے لوگ موجود ہوں گے. یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ایک اکیلے زندگی گزار رہا ہوں, کیونکہ انڈیپینڈنٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص اکیلا بھی رہ رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ باہر سے اس کے گھر کے کوئی کچرا اٹھا لے, ورنہ اس کے گھر میں کیا ہوگی, بدبو آئے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارا جو غم یا دکھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کم ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت انسان کو دی ہے کہ انسان جو ہے اس کو بنایا ہی نسی سے ہے یا نسیان. نسیان کا مطلب ہے کہ بھول جاتا ہے. ہم اپنا دکھ ہو یا سکھ بھول جاتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ 20 سال پہلے آپ نے کیا کیا تو مجھے یاد نہیں ہوگا. تو یہ اللہ نے انسان پر بہت بڑی ایک رحمت کی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ایک آرام دہ زندگی گزارتا ہے. کیونکہ لائف از لائک موو آن. آپ ساری زندگی اپنے پچھلے دکھ کو یاد کر کے نہیں گزار سکتے. اگر ہمیں ایسا ہوتا کہ ہمارے پچھلے دکھوں کو ہم یاد کرتے رہتے تو ہم میں سے کوئی بھی آگے ترقی نہیں کرتا. یاسمین, میں آپ کو یہاں سے سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک فریز ہے, بہت کامن فریز کہ گو ود دا فلو, اب یہ گو ود دا فلو مومن کے لیے کیسے ہوگا, مطلب مومن اس پہ کیسے عمل کرے گا؟ دیکھیں, ایک تو چیز ہوتی ہے کہ اگر فلو اچھا ہے تو اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہر کوئی آپ کے ساتھ مل کے ایک اچھا کام کر رہا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ اس میں کام میں ترقی ہوگی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ترقی کیوں ہوئی, کیونکہ پچھلی قوموں نے کچھ کام کیا یا پچھلی جنریشن نے کچھ کام کیا اور پھر آنے والوں نے اس سے اس چیز کو آگے بڑھایا. تو یہ ترقی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں پیچھے کی طرف نہیں جانا, ہم نے آگے کی طرف جانا ہے. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے, ترقی کرنا چاہتا ہے, ایک اچھی بہتر سے بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور آگے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کریں. لیکن صرف یہ نہیں کہ دنیا تک اپنی ساری ترقی کو یعنی کہ اپنی ترقی کو صرف یہاں تک کے لیے ختم نہ کریں, بلکہ کہاں کا پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ جو فی الآخرۃ حسنہ ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اور انٹیگرل پارٹ ہے ہماری زندگی کا, اور اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آخرت جو ہے وہ اخری سے ہے, بعد میں آنے والا. اب وہ جو بعد میں آنے والا ہے
اس کو ظاہر ہے ذرا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارا اس زندگی کا سفر ہے پیدائش سے لے کر موت تک، تو موت پہ ہماری زندگی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ موت سے ہمارے کیا شروع ہو رہا ہے؟ اگلا سفر شروع ہو رہا ہے. آخرت کا سفر. یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے ناظرین، کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے دیٹ یو اونلی لیو ونس. اگر لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ دنیا میں آئے ہیں اور آپ ایک ہی دفعہ یہاں سے چلے جائیں گے، تو وہ آگے کی پلاننگ کیا سوچ کے کریں گے؟ اس اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج کل کے نوجوانوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ یو اونلی لیو ونس، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بس یہی زندگی ہے، اسی کو گزار کے جانا ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو پودے سوکھ جاتے ہیں، وہ بھی دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں. تو مطلب کہ کوئی چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. تو کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ ہم اس کو کیسے کوشچن کرتے ہیں اور اس کو کیا سوچ کے کوشچن کرتے ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کے دماغ میں یہ سوال نہیں آتے، اس کے دماغ میں سوال آتے ہیں، لیکن کئی دفعہ وہ اس کو ڈرگس کے اندر، کئی دفعہ اس کو وہ جا کے میوزک کے اندر، کئی دفعہ اس کو وہ جا کر سو جاتے ہیں، سو کے وہ اپنے ان ضمیر کے سوالوں کو دبا دیتے ہیں. تو ان ضمیر کے سوالوں کو جب ان کو تنگ کریں تو وہ ان کے جواب لیں، یہ رہنمائی ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے یاسمین جی سے. تو جی یاسمین، جب ہم اپنے ضمیر کو سلا کے لٹا دیتے ہیں، اس کو دوبارہ جگانا کیسے ممکن ہے؟ دیکھو، اسی لیے نا ہر وقت ہوش مند رہنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا کہ ہماری جو عقل ہے وہ ہمیشہ جاگتی رہے، اور جب ہم کوئی بھی ذریعے سے اس کو سلاتے ہیں تو ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کوئی بھی چیز جو آپ کے دماغ کو سلائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. یعنی کہ اگر کوئی نشہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ ہر وقت نیند کی حالت میں رہتے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں، حرکت کریں. زندگی جو ہے وہ نام کس چیز کا ہے؟ حرکت کا. اور موت کے بعد آپ کیا ہو جائیں گے؟ بے جان. تو جب ساری یعنی کہ جب ایک دفعہ جان نکل جاتی ہے تو سب سے پہلے اس میں حرکت نہیں رہتی. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دین ہو، مذہب ہو، وہ ایک حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے. اور وہ کیا حقیقت ہے دنیا کی سب سے بڑی؟ کیا آپ نے دوبارہ اٹھنا ہے؟ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ موت. یہ جو موت ہے نا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے آج تک کسی کو مرتے نہیں دیکھا، یا میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک نے کہیں نہ کہیں ضرور وٹنس کیا ہے. تو اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ موت نہیں ہے. جب موت ہے تو کیا از دیٹ دی اینڈ؟ دیٹ از دا کویسچن. اور وہ اینڈ نہیں ہے، بٹ ہمارا دین کیا بتاتا ہے کہ دیٹ از دا بگننگ، دیٹ از دا بگننگ آف اے نیو لائف. اور وہ آخرت کیسی ہے؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ. وہ بھی ایک سفر ہے، اور وہ سفر کہاں سے کہاں تک ہے؟ وہ اس کے بعد قبر سے لے کے آپ کی قیامت کے دن تک، اور قیامت کے دن سے لے کے جنت تک جائے گا. بالکل. یعنی کہ ہمارے پاس جو جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم ایک ٹرانزٹری سٹیج میں ہوں گے. اور وہ ٹرانزٹری سٹیج کا جو سفر ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص جب قبر میں جاتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ میں 100 سال رہوں گا، 50 سال رہوں گا، 1000 سال رہوں گا. کسی کو نہیں پتا، کیونکہ وہ جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ اپنی اسی آخری آرام گاہ میں اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جسم کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ٹیل بون، وہ اس کی رہ جاتی ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں وہ بیج اس دنیا میں اس کا رہ جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس اینڈنگ کو کہتے ہیں کہ دس از دا بگننگ. ایک لمبا سفر ہے، اور اسی کے لیے اس نے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دعائیں سمجھائی ہیں اور سکھائی ہیں کہ ہمیں اس آخرت کے سفر کی بھی بھلائیاں چاہیے، اور جب اینڈ آئے گا کہ جا کے ہمیں جنت ملے گی یا دوزخ، تو ہم بار بار تکرار کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، کیونکہ یہ شدید ترین عذاب ہے. اسی لیے یہ عذاب کسی کو بھی جائز نہیں کہ کسی کو دے سکے. یعنی کہ آگ کا عذاب جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے. آپ کسی کو یعنی کہ اگر زندگی میں دیکھیں کہ آپ جانور کو مار دیتے ہیں لیکن اس کو جلانے کا حکم نہیں ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ ایک شدید
سزا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور اس کے لیے ہمیں دین سمجھنے کے لیے، اس کی دعا مانگنے کے لیے اور اس کے لیے کچھ ایکشنز کرنے کی نہایت ضرورت ہے، کیونکہ آخرت کا جو سفر ہے وہ لمبا بھی ہے اور اس میں ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں، تو وہ اسی وقت ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اچھی شکل والے آئے ہیں تو وہ نیک فرشتے ہیں، اور اگر کوئی بد روح ہے تو اس کو لینے کے لیے پھر بری شکل والے فرشتے آتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی بھی سفر کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو کبھی زندگی میں پلین کا سفر کرنا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے بہت کمفرٹیبل سفر کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کے پاس اگر اکانومی کے پیسے ہیں تو آپ کہیں گی کہ میں فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کے لیے پیسے جمع کروں۔ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ میں اور اکانومی کی کلاس میں واسٹ ڈفرینس ہے، آپ اس سے 3 ٹکٹ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو سفر اپنا آرام دہ کرنا ہے تو آپ پیسے جمع کریں گی؟ آپ اپنی کچھ خواہشات کو چھوڑیں گی، کیونکہ آپ کہیں گی کہ مجھے لمبا سفر کرنا ہے تو میں آرام دہ سفر کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے آپ پیسے جمع کریں گی۔ اور پھر وہ جو سفر ہوگا وہ آپ کا کہاں سے ہوگا شروع؟ کہ آپ کے گھر سے آ کے آپ کو ایئر لائن کی گاڑی آئے گی، آپ کو اٹھائے گی، آپ کو عزت سے لے جائے گی، آپ کو لاؤنج میں بٹھائے گی، پھر آپ کو اچھی سیٹ دے گی، پھر آپ کو آخری منزل تک دروازے تک چھوڑ کر آئے گی۔ یہ آپ کو وہ پریویلیج کیوں ملی؟ کیونکہ آپ نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا ہے۔ اب زندگی میں آپ آخرت کے لیے کون سا ٹکٹ خریدنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ یا فرسٹ کلاس ہے یا پھر تھرڈ کلاس ہے، کوئی ان بٹوین نہیں ہے، یا پاس ہے یا فیل۔ تو یہ ایک ایسی دیوار ہے یا ایسا فرقان ہے کہ اگر ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئے گی تو ہم صرف یو اونلی لیو ونس کے اصول پر زندہ رہیں گے، اور پھر ہم زندگی میں وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عام سی بات ہوتی ہے کہ سب نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کتنا بھی آپ کا پیارا ہو، آپ جس سے جتنی بھی محبت کرتی ہوں، آپ قبر میں دفنا کے واپس آ جائیں گے۔ تو آگے کا جو سفر ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو پھر سٹیجز ہیں وہ اس کو خود کرنی ہوگی۔ وہ اس کو کس بیسڈ پہ ہوگا؟ جو اس کی دنیا میں پرفارمنس رہی، جو آخرت میں کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ ایک قرآن میں جو بہت ایک آیت کی تکرار آتی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ وہاں کوئی ہمیں ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، جبکہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جو حشر کا میدان ہے وہاں پہ اگر آپ کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بچے نظر بھی آئیں تو وہ سب کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نفسی 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 نفسی، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، کیونکہ وہاں وہ حشر کا میدان ہے، وہ یوم حسرت ہے۔ ہم سب اس چیز کے بارے میں حسرت کریں گے کہ کاش تھوڑی سی محنت اور کر لی ہوتی، تھوڑی سی دعا اور مانگ لی ہوتی، تھوڑے سے زیادہ فوکسڈ ہو جاتے تو ہم اپنی اس زندگی کو ضائع نہ کرتے جس کے اندر ہمیں پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے بڑوں کا، ہماری نسل کا یا آگے آنے والے بچوں کا ایک آبجیکٹو نہیں کلیئر ہوگا، وہ بس پھر اسی طرح جسے کہتے ہیں نا سارا دن گاڑی چلاتے رہیں گے، اور تھکے ہارے جب گھر آئیں گے اور آپ پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے تو وہ کیا کہیں گے کہ بس تھک کر آ گئے یا گھوم پھر کر آ گئے۔ تو صرف گھومنے پھرنے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ہم کسی ایک مقصد کے تحت آئے ہیں، ایک آبجیکٹو اچیو کرنے آئے ہیں، اور اگر ایک دفعہ ہم موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس پر چلنا ہمارے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ یاسمین۔ میرے خیال سے ناظرین، یاسمین نے اس بات کو بالکل کھول کے بیان کر دیا ہے کہ انسان اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن میرے خیال سے انسان صرف تبھی اپنے گولز بنا سکتا ہے اور تبھی ان کو اچیو کر سکتا ہے کہ اگر وہ کانشیس ہو۔ ہمیں دل کھول کر، دماغ کھول کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ یاسمین کی زبان میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پاس کرے گا یا فیل کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ہم اگلی دفعہ اگلا موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمارا دین آسان دین میں اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی۔ اللہ حافظ۔